बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है, जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली इस फ़ैसला को इंडोर्स किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ना सिर्फ अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ, सदर जरदारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मगर एक बहुत हम्बल तरीके से ये जो ज़िम्मेदारी है इसको मैं कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन चारे सूबों में चलाएंगे और हमारे कारकुन के, हमारे ओहदेदारों के, हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के उम्मीदों के मुताबिक हम अपने ये जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपने मंशूर पे, अपना नज़रिया पे इलेक्शंस लड़े हैं। आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है, हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है, सिक्योरिटी के सतह पे दहशतगर्दी की वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर में एक बहरान है। इन तमाम बहरानों का हल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। हम एक नया सियासत शुरू करना चाहते हैं। हम पुराने रवायतें, तकसीम, नफ़रत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना मुल्क का तरक्की में हम सब मेहनत करके अपना मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ तब मुमकिन है कि हम ऐसे मुआशरे लेकर आए, हम ऐसे मीशत लेकर आए जिसमें हर पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, आम पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ हमारा अशराफिया का फ़ायदा हो। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनकलाबी मंशूर इंट्रोड्यूस किया है 2024 की इलेक्शंस के लिए। उसका मैंने जो 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श में हमारा जलसा हुआ था, वहाँ मैंने अपने जो 10 पॉइंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया। ज़रूर इस पे तफसील हम सेमिनार्स भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे, मगर आज आपके सामने एक बार फिर वो 10 पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये मौका मिला कि हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली, तो हमारे ये 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हम कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला वादा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो तनख्वाह है, जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनका आमदनी है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो कि हम उसको डबल करें, उसको दुगनी करें। ये हमारा पहला वादा है। जो हमारा दूसरा वादा है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ साथ हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुँचा सके। तीसरा जो हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान में मुफ्त और मेयारी तालीम ले आना चाह रहे हैं। हर बच्चे को ये मौका फराहम करना चाहते हैं कि वो मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल कर सके। चौथा तो जो हमारा वादा है वो सेहत के हवाले से हम चाहते हैं कि हम मुफ्त और मेयारी इलाज मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने NICVD, NICH, SIUT, गम्बिट, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन और बहुत से ऐसे सेहत के इदारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज दे रहे हैं। हम इसी किस्म के इदारे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम अजला में, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनको हम मुफ्त हॉस्पिटल्स बनाएंगे। पांचवा जो हमारा वादा है कि हम 30 लाख घर गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये हमने सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर
بن رہے ہیں, ان کو پکا گھر دیا جا رہا ہے, ان گھر میں جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, ان کا نام کیا جا رہا ہے, ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے. ہم سے پہلے قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دی, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دی. تو انشاءاللہ تعالی میں 30 لاکھ پاکستانیوں کو پکا گھر بھی دوں گا, ان کو مالکانہ حقوق بھی دوں گا, اور ان کے ساتھ ساتھ جو میرے پاکستانی بہن بھائی اس وقت کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, چاہے وہ لاہور میں ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ کوئٹہ میں ہو, چاہے وہ پشاور میں ہو, ان کو بھی میں مالکانہ حقوق دے کے وہ سکون دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ان سے کوئی ان کا گھر نہیں چھین سکتے ہیں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا پہلے سے انقلابی پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کروایا. انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم اس پروگرام کو میں اضافہ لے کر آئیں گے, مگر جو وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ صحت, وسیلہ تعلیم کے تمام جو اس کے فیچرز تھے, جو کسی نہ کسی وجہ سے کبھی میاں صاحب کے دور میں, کبھی خان صاحب کے دور میں ان کو بند کیے گئے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ تعالی بحال کریں گے. اور پھر جیسے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا, بینظیر کارڈ انٹروڈیوس کیا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کے لیے کسان کارڈ انٹروڈیوس کریں گے, تاکہ بڑے انڈسٹریز کو سبسڈیز دینے کے بجائے, بڑے مل مالکان کو سبسڈیز دینے کے بجائے, ہم اپنے چھوٹے کسانوں کو ان کی جیب میں ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو پیسہ دلوائیں گے. ویسے ہی ہم اپنے مزدوروں کے لیے, اپنے محنت کشوں کے لیے مزدور کارڈ لے کر آنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو سوشل سیکیورٹی ملے, تاکہ ان کو پینشن ملے, تاکہ اس کارڈ کے تھرو ہم وہ تمام سہولتیں فراہم کریں جو پاکستان کے محنت کرنے والے عوام کے حق ہے. ہم اپنے نوجوان کو, جو اس ملک کی مستقبل ہے, جو اس ملک کا 70% آبادی ہے, ان کو بھی مدد پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس معاشی بحران میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے جب وہ تعلیم مکمل کرتے ہیں تو پھر وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں. 1 ڈگری 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن روزگار نہیں ملتا. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ڈگری ہے مگر ایکسپیرینس نہیں ہے, جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کو روزگار نہیں ملے گا. تو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے روزگار کے تلاش میں ہیں, جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں, جو ڈیزرونگ نوجوان ہیں, ان کو 1 سال کے لیے ہم مالی مدد پہنچائے, تاکہ جب وہ روزگار تلاش کر رہے ہیں ان کو کچھ مدد ملے. اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فیسلٹیز پہنچائیں گے. ان اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ ہیں ان کو اسکالرشپس تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ہم جو اسٹوڈنٹس لونز ہے وہ اپنے نوجوانوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے نوجوان کو تمام اپرچونٹیز ملے. وہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہے تو ان کا جو انکم ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے, وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل کی سطح پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جس تیزی سے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہیں ہمارا بھوک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بھی حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو ہر الیکشن سے پہلے اپنا منشور لے کر آتی ہے, اپنا پروگرام لانچ کرتے ہیں, اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اسی پروگرام پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا, تو اس وعدہ پہ وہ پورا اتر آئے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی دفعہ, دوسری دفعہ کم ٹائم ملا, لیکن جو بھی منشور کے وعدے تھے وہ پورے ہوئے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری منشور تھی 2007 کے جو 5 ایز پہ مبنی ہمارا 2007 کا منشور تھا, وہ گیلانی صاحب, صدر زرداری صاحب کے دور میں ہم نے وہ اس پورا کا پورا مینیفیسٹو پر عمل درآمد کیا ہے. جو ہمارے 10 پوائنٹس ہیں یہ بڑے ایسپریشنل ہیں, یہ انقلابی لگیں گے,
لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا کا پورا اس کا پلان ہے, اس کا فائنانسنگ کا پلان ہے. کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن اگر ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ آپ میں آپ کے سوال کا. ملک صاحب سب سے پہلے بلاول صاحب, میں ایک تو یہ کہ آپ کیونکہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم پورے لاہور کی میڈیا کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور تھینک یو. آپ کی صحبت پر پورا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب آپ کو ایک بہام آج بڑا اہم جو ہے وہ دور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا وزیر اعظم کا میور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک دوران تھا وہ آج ختم ہو گیا کہ آپ کو مبارک, آپ کو مناسب کر دیا, لیکن اسی تناسب سے آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کو. اب وہ مطلب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہا کہ آپ ناراض ہو کر تو بالکل آپ کو یہیں رہنا پڑے گا ہر رات میں اور سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے ذمہ داری اتنی بڑھا دی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, کیونکہ میں 26 سال سے ویٹ کر رہا ہوں, میری یہ دعا آپ کو انشاءاللہ لگے گی. تھینک یو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کی ایک اور ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں. وہ ترجیحات کیا ہوں گی, خاص طور پر فارن پالیسی, مالی حالات سے کس طرح ملک کو نکالیں گی, یہ ذرا اس میں ڈیٹیل سے روشنی ہوں. تھینک یو. سب سے پہلے ناراض کو تو میں ہوتا نہیں ہوں, آپ میڈیا کے دوست جو ہے مجھے ناراض قرار دیتے ہو, تو آپ اس کا تو بالکل ہی فکر نہ کریں. جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا, چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے, چاہے اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جو ہم نے نفرت اور تقسیم کو, سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے, جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, ابھی پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکے. دوسرا, پاکستان میں جو مایوسی ہے, پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو, ہمارا ایلیٹ کو, ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے, اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا, عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ ان کا بائی ان ہو, ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے, منشور ہے, اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی, پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا, اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی, یکجہتی پیدا کر سکتی ہے, جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو, چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں, ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. نذیر بھٹی صاحب. پچھلے جو الیکشنز تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین اس طرح سے وہ فضا نہیں ملی تھی جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کہ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں, اور محسن داور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ آئی ہیں. تو اس کس انداز سے جب دیکھتے ہو کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے, کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم
مزاحمت کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنا, مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس مقابلے کے بعد, اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اٹھانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے, ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. 8 کو ہوں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 پہ ضرور ہوں گے الیکشن. میاں شعیب صاحب. اچھا بلاول صاحب ایک بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف آپ کے انکل نواز وزیر اعظم ہے انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اپنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو عوام کو کس طرح میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, آج بھی یہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو, نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے, اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے. اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے, وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریق انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. حیرہ ہاشمی. اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ بتا دیں ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کاٹ پھینک رہی ہے اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا, اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ طریق انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دور رکھا جائے؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں کو نمائندگی کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پنجاب کا رہنمائی وہی جماعتیں کریں جو ان کے اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ایک پیدا ہوا ہے پنجاب میں, جس کی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے غریب, پنجاب کے سفید پوش, پنجاب کے محنت کش, سب سے زیادہ نقصان, سب سے زیادہ بوجھ ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ جو حکومت میں آتے ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. قائد عوام ان کا نمائندگی کرتا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کا نمائندگی کرتی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں ان کا نمائندگی کروں گا. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. آج تک مجھے پتا نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے. آئے مقابلہ کرے, عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے. اگر ان کو
बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। हैदर खरक। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। छोटे मियाँ साहब का तो आपने साथ दिया हुकूमत में, क्या बड़े मियाँ का भी देंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे, या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। हसन अली। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आप NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक कैंपेन किसको सौंपी गई है NA 127 की, और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा? और ख़ासतौर पे पंजाब की दोबारा से बात हो रही है, आपके रिवाइवल की बात हो रही है, पंजाब में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 127 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम मौजूद है, हमारे सूबाई लोकल अहदेदार मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सब बढ़ चढ़ के हमारे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो हमारा कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाएं और हम पूरा मुल्क में हुकूमत बनाएं। अब तो थोड़ा जल्दी होगा आपको कोई फिगर देना, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही फरवरी 8 नज़दीक पहुंचेगा तो आपको वो फिगर सामने आ जाएगा। हसन अवान। बिलावल साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, दो पार्टियां बड़ी मजबूत हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे तो आवाम मायूस हो गई है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नजरें जमा रही है। अब एक पार्टी को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया, आप क्या समझते हैं, उसको बाहर निकाल कर मौका मिलना चाहिए कि अभी भी आप समझते हैं कि नहीं? अभी देखो, असूलन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ स्पेस मिलना चाहिए मगर वो मौका मिलना चाहिए कि हम कैंपेन करें और सब अपना अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखे, जो अवाम की मर्ज़ी वो तो सर आंखों पे। मगर जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हो, इन्होंने कभी इस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया। वो हमेशा चाहते थे कि धांधली हो, सिलेक्शन हो, और वैसे ही 2018 का इलेक्शन में हुआ था। तो अब अगर वो ये इम्कान रख रहे हैं कि जैसे उनको 2018 में लेकर आए थे वैसे ऐसे कुछ फरवरी 8 पे होगा, तो वो ना मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा, ना आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जब ये मुतालबा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने दायरे में रह के काम करें, तो वही हमें अपने से और सियासी जमातों को भी ये तय करना है कि सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करेंगे। और अगर तमाम सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करें तो शायद हम सबको वो स्पेस, वो मौका ज़रूर मिलेगा, और हम पाकिस्तान का जो सियासत है उसको एक मैच्योर सियासत बनाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों की यही तरीका होगा कि या मैं खेलूँगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट में हमला करूँ तो कभी मैं जिन्ना हाउस पे हमला करें, तो फिर वो सियासत के दायरे में नहीं रहे। फिर ज़रूर एक रिएक्शन होगा, रियासत की तरफ एक रिएक्शन होगा, और उसको ना सिर्फ उनको भुगतना पड़ेगा मगर उसका नुकसान तो हमारा पूरा मुआशरे पे, पूरी जमहूरी निज़ाम पे ज़रूर होगा। फैसल इब्राहिम। अच्छा बिलावल साहब, आपने 10 निकात जो है उनका जिक्र किया, बहुत ही काबिल अमल है, आवाम को उसकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आपकी इस मंशूर में मिसिंग था। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली जमात है पीपल्स पार्टी, और जमहूरियत का हमेशा पीपल्स पार्टी का वो वर्डिक्ट भी चलता रहा कि बदतरीन जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। बिल्कुल। तो आपकी इस
منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں آیا کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. Thank you. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا, 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکے جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو, چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو, اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا, چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا دور ہو, وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا, سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست, جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے, پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. افضال طالب. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی چاہیے. وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ کی, چونکہ آپ پی ڈی میں شامل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ذوالفقار بھٹو نے بنیاد رکھی اور پھر یو پی انہوں نے بھی ماشاء اللہ کام کیا, آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں ریوائول ہے آپ کی پنجاب میں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگا؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو از ویری سمپل کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں, آپ خان صاحب کو دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں. آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاستدان ہیں, آپ نے اب ان کو بکتا ہے, کسی کو 3 بار, کسی کو 1 بار, کسی نہ کسی نے صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں, مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے, ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے, ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. اگر پنجاب کا مزدور, پنجاب کا کسان, پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے, جو عوامی راج ہو, جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے, تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے, اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا, کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے. لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے, ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے جو جوڈیشری ہیں, وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی.